أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على قاتليهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل للمؤمنين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات الله نے کیا فرمایا ہے مکہ کے رہنے والوں میں ایک مقبولی رہنے والے کو رسول بنا کر بھیجا. ہمارا یہ رسول ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، انسانوں کے قلب و دماغ اپنی اور عمل کو پاک اور پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب ذہن قرآن مجید اور حکمت کی تعمیر دیتا ہے. بڑے انسانوں نے سب نبی قرآن مجید اور ہم نے پیغمبر کو بھی بھیجا ہے کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ پوری ہوئی گمراہی میں مبتلا ہوئے. میں نے کل یہاں کے سامنے گزارش کی تھی جب کوئی آدمی پوری ہوئی گمراہی کو انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برائی تو برائی نہیں کرے. قرآن کے حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ پہلے لوگوں کا حال یہ تھا ایک مثال کی کمال سوسائٹی اس وقت ایسی کوئی ایک مرائی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں کعبہ کے پاس آتے تھے
खाने काबा में कुछ ज्ञानी उनके खुदा होते खुदी हुई गुमराही अपने घर से खुदा के घर आते थे अपने खुदाओं से मिलने के लिए इबादत करते थे और घर से आते थे कपड़े पहन करके अपने बुतों के सामने जिनको खुदा समझते थे आगे नंगी और बहना हो जाते जाना दूसरी के कपड़े उतार के आदमी बहना और नंगा हो जाता और उन्हें ये एहसास नहीं होता था कि हमने इसमें कोई कमी की है कोई गलती की है कोई बुराई की। मैंने कल आपके सामने तस्वीरा पेश किया था और इसी तस्वीरें को मुख्तलिफ तरीकों से मुझे आपके सामने रोजाना पेश करना है कि परवरदिगार आलम ने हुजूर सरवर कायनात जनाब मोहम्मद मुस्तफा फकत इसलिए भेजा है कि वो सारे इंसानों में आयतों की तिलावत के जरिए उनके नफ्सों को साफ करने के जरिए कुरान मजीद और हिकमत की तालीम के जरिए सारे इंसानों में कितनी गुमराहियां पाई जाती हैं उन सारी गुमराहियों को मिटाते हैं। मजीद तारीफ के लिए मैं आपको वो हदीस याद दिलाना चाहता हूँ जो हमें से हजरत से याद है कि पैगंबर ने इस दुनिया से जाते हुए इरशाद फरमाया इन्नी तालिब सीखो मुस्तकल है मैं तुमने दो वज़नी दो गनाकर दो बाज़मत चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब और एक मेरी इबरत और मेरे अहले बैत माँ इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी। तवज्जो इस बात में दिलाना चाहता हूँ कि पैगंबर ने कहा मैं कुरान छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, मैं कुरान के साथ अहले बैत को साथी बना के क्यों जा रहा हूँ। फकत इसलिए जा रहा हूँ कि अगर तुम इन दोनों से वाबस्ता और मुताल्लिक रहोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं है। जरा दोनों बातें आप खिलाएं। आयत में खुदा कहता है कि हमने इनको उस वक्त रसूल बनाकर भेजा है जब लोग खुली हुई गुमराही इब्तिला से यानी गुमराही से डरने के लिए गुमराही को मिटाने के लिए पैगंबर भेजे गए और पैगंबर की जिंदगी में इतनी गुमराही मिटी उसके बाद जो गुमराही बाकी रह गई क़यामत तक उस गुमराही से मिटाने के लिए पैगंबर ने इंतजाम किया कि हम दो चीजें छोड़ करके जा रहे हैं, एक कुरान एक मेरे अहले बैत। अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगा। मालूम मैंने आपके सामने जो बात कही है कि नबी और आले मोहम्मद रहमतुल्लाह मुझे सोच के बड़ी जगह दबा देख पड़ नबी और अहले बैत अलैहिस्सलाम का एक मिशन है, एक बस है कि वो इस दुनिया की गुमराही को मिटा देना चाहता है। मैंने आपकी खिदमत में ये भी गुजारिश की कि हम मस्जिद हुसैन में शरीक होते हैं। वो हुसैन जो इमाम है, तीसरे इमाम है, यानी पैगंबर के तीसरे जालसीन है। उन्होंने भी करबला के मैदान में जो कुर्बानियां की हैं वो इसीलिए की है कि जदीद गुमराही फैलाना चाहता था, हुसैन गुमराही दिखाना चाहता था। तो ये सारी मेरी बुनियादी बातें फकत इसलिए है कि हम सच्चे अदादार, हम सच्चे मातमदार, हम सच्चे मुसलमान और मोमिन इस्लाम शरीफ उसी वक्त हो सकेंगे जब हम खुद की गुमराही मिटाने में ذاتی طور پر بھی حصہ دے، خاندانی طور پر بھی حصہ دے، قومی اعتبار سے بھی حصہ دے، اور جہاں تک ممکن ہے وہاں تک گمراہیوں کو مٹاتے جائیں تاکہ ہم خدا اور نبی کے مقصد میں شامل ہو کر کے ان کی حضوری حاصل کر سکیں۔ ایک دربار بھیجیے محمد
ایسی بات مجھے کہنا ہے جس پر ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی بھائی، میرا کوئی بچہ، میری کوئی بہن، میری کوئی بیٹی ناراض اور رنجیدہ ہو جائے، لیکن سچائی بہرحال سچائی، اور یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وہ کبھی تباہ نہیں ہوا ہے جس نے سچائی محسوس کر لی ہے اور سچائی کے مطابق انتظام کیا۔ تباہ فقط وہ لوگ ہوتے ہیں جو سچائی سے ہاتھ ملانے میں نظر چلاتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے کی فکر کرنے سے پہلے، توجہ چاہتا ہوں، کسی دوسرے کی فکر کرنے سے پہلے ہمیں پہلے یہ طے کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، ہم مومن ہونے کے باوجود، ہم اثنا عشری ہونے کے باوجود، ہم حسینی ہونے کے باوجود، ہم اداکار و ماتمدار ہونے کے باوجود ہمارے اندر گمراہی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اگر گمراہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ کم پائی جاتی ہو یا زیادہ پائی جاتی ہو، عقیدے میں پائی جاتی ہو یا عمل میں پائی جاتی ہو، تو ان مجلسوں کا واحد اور بہترین مقصد یہی ہے کہ ان کا راستہ ایسا اختیار کیا جائے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر سے گمراہی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر گمراہی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے، ہمیں یہ طے کرنا ہے تو الحمدللہ کہ بہت سی گمراہیاں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ گمراہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ ایک وہ گمراہ ہے جو حضور سرور کائنات جناب محمد نبی نہیں مانتا ہے، الحمدللہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں۔ ایک گمراہ وہ ہے جو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی پیغمبر کا جانشین نہیں مانتا ہے، امام اول نہیں مانتا ہے، الحمدللہ کہ ہم اس میں گمراہ نہیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ گمراہ ہیں جو 12 اماموں کے ماننے والے نہیں ہیں، الحمدللہ کہ ہم اس گمراہی سے محفوظ ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کئی گمراہی پائی تو نہیں جاتی۔ تو میں آپ کے حوالے سے کیے تو جتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ سورہ احزاب پڑھیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 پڑھیں، اس میں آپ کو ایک تذکرہ ملے گا کہ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو شخص نافرمانی کرے خدا کی، جو شخص نافرمانی کرے رسول، وہ کھلا گمراہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی تو نہیں پایا جاتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرتا ہو، کوئی ایسا تو نہیں پایا جاتا ہے جو پیغمبر اسلام کی نافرمانی کرتا ہو۔ آپ پہچانیں، میرے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل کیا ہے؟ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ ایک طرف میں جب منبر پر آتا ہوں تو میرے سامنے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے کہ میں اپنے سننے والوں کے ساتھ محبت برت کے جاؤں یا خود غرضی برت کے جاؤں، میں آپ کو دھوکہ دے کر کے جاؤں یا آپ کی خدمت کر کے جاؤں۔ ایک راستہ دنیا میں جو بات طے ہے، کسی آدمی کو اس کی کمی پر ٹوکیے تو ٹوکنا آج تک کسی کو اچھا معلوم نہیں ہوا۔ اگر آپ میری غلطی پر مجھے بھی ٹوکیں تو میں مسکرا کے آپ سے ٹوکنے کا استقبال نہیں کروں۔ ٹوکنا ہمیشہ آدمی کو برا معلوم ہوا، تو ٹوکنا برا معلوم ہوا ہے، برا معلوم ہوتا رہے گا، لیکن مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم فقط آپ کو راضی رکھنے کے لیے آپ کے سامنے حقائق کا تبصرہ نہیں کریں، سچائیوں کو پیش نہیں کریں، جو کمیاں ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دلائیں، فقط اس لیے کہ ٹوکیں گے تو آپ ناراض ہو جائیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ محبت نہیں ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ محبت یہی ہے کہ جو صحیح صورت حال ہے وہ ہم کو اپنے سامنے لانا چاہیے، اور بس آپ یاد رکھیں کہ میں اسی راستے پر ہوں کہ ناراضگی موڑ دے سکتا ہوں لیکن خود غرضی نہیں کر سکتا ہوں، محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ آپ ناراض ہو سکتے ہیں، میرے اور آپ کے درمیان کا رابطہ ایک ہے، جو بیمار
اور تیماردار کا رابطہ ہوتا ہے، تیمار اپنے تیماردار سے ناراض بھی ہو جاتا ہے، اسے دشمن بھی سمجھتا ہے، اسے گالیاں بھی دیتا ہے، اسے ڈانٹ بھی کھاتا ہے، لیکن مریض ہے جو تیمارداری کرتا ہے اس کا ایک ہی فریضہ ہے کہ وہ آج تیمارداری کرتا رہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بالکل صاف یہ طے کرنا ہے ہمارے اندر کہیں پر گمراہی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر پائی جاتی ہے تو اس کو مٹانا ہمارا فریضہ ہے تاکہ ہم خدا اور نبی اور امام کو راضی اور خوشبو کر سکیں۔ ایک سلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے خدمت میں ابھی حوالہ پیش کیا ہے پورے احساس کیا آیت نمبر 36 پڑھے، اس میں اللہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی بھی خدا کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کوئی آدمی بھی ایسا ہے جو پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے تو فقط اللہ بلالم مبینہ یاد رکھو وہ بالکل کھلم کھلا گمراہی مبتلا ہے۔ میں صرف نہیں کہنا چاہوں گا لیکن اتنا ہی مجھے پوچھنا ہے اگر ہم میں کچھ آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتے تو قرآن مجید میں نبی نے آل محمد نے نماز کو واجب بتایا ہے یا نہیں بتایا؟ سیدھا صاف سوال، صاف جواب، تاکہ ہم اندھیرے میں نہیں رہے، گمراہی میں نہیں رہے۔ جب انہوں نے نماز واجب کی ہے، اگر ہم نے سے خدا نخواستہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے اور خدا یہ کہتا ہے جو خدا اور نبی کی بات نہیں مانتا ہے وہ گمراہ ہے، تو جو بے نمازی ہے وہ گمراہی پر ہے یا نہیں؟ اگر اس نے روزہ واجب کیا ہے ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں تو ہم گمراہی پر ہے یا نہیں ہے؟ اس نے اگر کہا ہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے اور ہم نامحرم کو دیکھتے ہیں تو ہم گمراہی کے ہے یا نہیں ہے؟ اس نے اگر کہا ہے زکات اور خمس واجب ہے اور ہم نہیں نکالتے ہیں تو ہم گمراہی پر ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہے کہ حرام نوکری نہیں کرنا چاہیے، حرام مال نہیں کمانا چاہیے، حرام میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہم میں سے کوئی آدمی بھی ایسی غلطی کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے یا نہیں ہے؟ اور میرے لیے دو راستے ہیں، ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں سب کو یہ اطمینان دلا دوں کہ نہیں ہمارے پاس خدا پر ایمان ہے، ہمارے پاس نبی پر ایمان ہے، ہمارے دل میں آل محمد علیہ السلام سے محبت ہے، اس کے بعد اگر ہم سزا دینا چاہتے ہیں بس اتنا کافی ہے کہ ہم خدا اور نبی اور امام پر ایمان لاتے ہیں تو جنت مل جائے گی۔ اور ایک راستہ یہ ہے کہ صحیح قرآن مجید اور احادیث پیغمبر اور احادیث معصومین کی روشنی ہے یہ بات ہم دیکھیں کہ ہمیں اتنی گمراہی پائی جاتی ہے اس گمراہی کو ہم دور کریں۔ اگر مجلس حسین بھی گمراہی سے دور کرنے کا ذریعہ نہ بن سکی تو پھر وہ اور کون چیز ہوگی جو ہماری گمراہی کو دور کرے۔ اب میں آپ کی خدمت میں فقط دو حدیثوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد بیان کو آگے بڑھاؤں۔ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کوئی شخص نہ کرے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی بات ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص نہ کہے کہ محمد ہم میں سے، تم کوئی رشتہ اپنا مجھ سے نہ کرو، محمد تم میں سے نہیں ہے، میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کسی کو مجھ سے کسی تعلق سے ظاہر کرنے کا کوئی حق نہیں، سوائے ان لوگوں کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ یہ جو ارشاد ہے یہ پیغمبر کا ارشاد ہے، یعنی پیغمبر کہتے ہیں اگر تم معلوم کے دین نہیں ہو، اگر تم متقی اور پرہیزگار نہیں ہو تو تم کو مجھ سے رشتہ جوڑنے کا کوئی حق نہیں۔ اس سے زیادہ جو باتیں شریف حدیث ہے وہ میں آپ کی خدمت پر کرنا چاہتا ہوں اور وہ آج ہماری سوسائٹی کو ٹھیک بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑا سوال ہے کہ محمد یہ کبھی مرمت والی بات سے مرمت والی پھر انشاءاللہ کو وقت کی سہایتا ہے کہ جب آپ دل سے تیار ہو جائیں گے، لیکن پہلے مجھے اپنے دل کی باتیں کرنے لے دیجیے، پھر میں آپ کی دل کی رکھنے کی بات کی ضرورت کی کوشش بھی کروں گا۔ ایک شخص امام کی خدمت سے حاضر ہوتا ہے، یہ جتنے حدیثوں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں
آیت اللہ ہے عبد الحسین دست خیر جو بھی ایران میں کچھ دن پہلے شہید ہوئے ہیں، ان کی کتاب جو سکوں میں چھپی ہے گناہ کبیرہ، اس میں آپ یہ ساری حقیقت دے سکتے ہیں. امام کے سامنے سب کھا دی، اس نے یہ ظاہر کیا کہ اگر سے ہم دین کے حلال و حرام پر عمل نہیں کرتے، ہم واجبات کو ادا نہیں کرتے، ہم سے گاؤں کا ارتکاب گناہ سرزد ہو جاتے، لیکن ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے محب ہیں، ہم مولا کائنات امین المومنین علی سید نبی جاننے والے ہیں، لہٰذا ہم کو یہ اطمینان اور یقین ہے کہ ہم عمل میں کمزور بھی ہیں، تب بھی مولا کی محبت کی بنا پر جنت پہ پہنچ گئے. یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ویسے آج ہمارے درمیان پیدا ہوئی ہے. یہ جو علماء ظاہر تھے ان کے زمانے میں یہ سوالات کیے جا چکے ہیں، اور یقین مانیے بڑا اچھا ہوا کہ ان کے زمانے میں سوال بھی ہو گیا اور جواب بھی مل گیا، تاکہ آج نہ کسی مفتی کو فتویٰ دینا ہے، نہ کسی راجی کو نقطہ بیان کرنا ہے، نہ کسی عالم دین کو فیصلہ سنانا ہے. امام کی حدیث کچھ بخود موجود. کیا تم نے کیا کہا؟ کیا ہمارا خیال یہی ہے کہ ہم جب مولا کائنات امیر المومنین علی سید نبی طالب تو اگر ان کے کہنے پر عمل نہیں بھی کرتے ہیں، ترجیح کی پابندی نہیں بھی کرتے ہیں، تب بھی ہماری نجات ہو جائے گی. یہ تم یہ بات کہیں کہہ گئی تھی. یہ بتاؤ علی کا درجہ بڑا ہے یا نبی کا درجہ بڑا ہے؟ فرزند رسول کی سفار ظاہر ہے، آپ امام ہیں، اس سے بہتر جانتے ہیں کہ مولا کائنات کے بھی نبی سے پیغمبر زیادہ نبی کا درجہ بلند. جب نبی کا درجہ بلند ہے تم یہ کہتے ہو ہم علی کو مانتے ہیں، فقط ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، واجبات کو ادا کرو، اور گناہ اور حرام کاموں سے بچو، عمل نہیں کر رہے ہیں، مگر ان کے چاہنے والے ماننے والے تو ہیں، تو نجات تو ہونا ہی چاہیے ہمیں. میں نے سوال کیا ہے، کبھی میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب علی سے نبی بہتر تو ایک ایسا شخص ہے جو علی کو نہیں مانتا. امام نے سوال کیا کیا ایک ایسا شخص ہے جو علی کو نہیں مانتا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت رکھتا ہوں، تمہارے خیال میں نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک آدمی علی کو نہیں مانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ نجات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کا حضور کبھی نجات نہیں ہو سکتی ہے. جب وہ علی کا ماننے والا نہیں ہے تو کیسے اس کی نجات ہو جائے گی؟ ایک آدمی نبی سے محبت کر رہا کیا، مگر نبی سے محبت تو کر رہا ہے، مگر نبی کی بات نہیں مان رہا ہے. نبی نے کہا ہے کہ علی کو مانو اور علی سے محبت کرو. تمہارا بھی فیصلہ یہی ہے کہ جو نبی سے محبت کرے اور نبی کی بات نہیں مانے، نجات اس کی نہیں ہوگی. تو وہ اصول طے ہو گیا، جو علی کو مانے گا نجات تبھی ہوگی جب ان کے کہنے پر بھی عمل کرے گا. یہ جو حقائق ہے جن سے کوئی آدمی کا انکار کرے تو اپنی بھی عاقبت خراب کرے گا اور دوسرے کی بھی عاقبت خراب کرے گا. یقیناً یہ ممبر رسول، یقیناً یہ ممبر رسول ہے، اور ممبر رسول کے بعد آل محمد رحمۃ اللہ السلام کا ممبر. جس ممبر سے ہر کو تذکرہ پیش ہونا چاہیے، جس تذکرے کو رسول نے پیش کیا ہے، جس تذکرے کو آل محمد رحمۃ اللہ السلام نے. یہ ہمارے ذہنوں میں جتنی غلط فہمیاں ہیں ان کو دور ہونا چاہیے. صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ خدا کو ماننا ہے اور اس کے ہر حکم کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، علی کو ماننا ہے، ان کے ہر حکم کو ماننا ہے، 12 اماموں کو ماننا ہے، انہیں ہر حکم کو ماننا ہے، تاکہ مومن بھی ہم ہو جائیں، متقی بھی ہم ہو جائیں، اور بڑا جمع ہو جائیں، ہم آپ سب جمع ہو جائیں جہاں آل محمد کا پرچم میدان میں سے لہرا رہا ہو. محمد تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اتنی صاف باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اس میں کوئی الجھن نہیں پیدا ہو سکتی ہے
یعنی ہم میں اگر کوئی ایک آدمی بھی واجبات کو ادا نہیں کر رہا ہے، کوئی ایک آدمی بھی کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو ہم وہاں تک گناہ گار ہیں، وہاں تک گمراہ ہیں جہاں تک واجب ادا نہیں کر رہے ہیں اور جہاں تک ہم گناہ کر رہے ہیں۔ لیکن کب اس کے لیے میعاد ہو گئی، ایک فریاد ہے، ایک دردمند صرف ہے، بے صاف درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آج کی دنیا میں ہم میں سے ہر آدمی ہر چیز جاننا چاہتا ہے سوائے دین۔ ہم میں سے ہر آدمی ہر چیز جاننا چاہتا ہے سوائے دین۔ ہم کو دین جاننے کی کوئی فرصت نہیں ہے۔ ہم میں کئی آدمی ہیں جنہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ واجبات کیا کیا ہے، وہ چیزیں کیا ہے جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ہم نے تو یہ طے کیا ہے کہ یہ ملا مولوی کے حوالے ہے دین۔ تو میں ہمیشہ ایک بات پوچھا کرتا ہوں کہ جنت میں فقط ملا مولوی کو جانا ہے یا سب کو جانا ہے؟ اگر سب کو جانا ہے تو علم دین بھی حد سے ضرورت سب کو حاصل کرنا ہے۔ یہاں کون ایسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ بات نہیں جانتا ہے کہ جب ہم خور میں لٹائے جائیں گے، جب ہم دفنائے جائیں گے تو ہمارے پاس وہ ملک آئیں گے اور آنے کے بعد پوچھیں گے بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارا نبی کون ہے، بتاؤ تمہارا پہلا امام کون ہے، بتاؤ تمہارا دوسرا امام کون ہے۔ 12 اماموں کے بارے میں پوچھیں گے، قبلہ کون ہے، کتاب کون ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ وہاں کوئی نہیں پوچھے گا تم نے پی ایچ ڈی کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تم انجینئر تھے یا نہیں تھے، یا تم ڈاکٹر تھے یا نہیں تھے۔ یعنی دنیا کی تعلیم دنیا میں کام آنے والی ہے، لیکن مرنے کے بعد فقط دین کی تعلیم کام آنے والی ہے۔ یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہم علم دین حاصل کرتے ہیں یا نہیں حاصل۔ اگر مجلسوں کے ذریعے سے تھوڑا بہت علم دین دینے کی کوشش کی جائے تو وہی بات جو میں نے کل آپ کے سامنے کہی تھی وہی صورت حال ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ مجلس ناکامیاب ہو جاتی ہے۔ مجلس ناکامیاب ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، مجلس کو مقبول ہونا ہے۔ جو مجلس مقبول ہوگی وہی کامیاب ہوگی، جو مقبول نہیں ہوگی وہی ناکامیاب ہوگی۔ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، انقلاب لانے کی ضرورت ہے، تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم دین جانتے نہیں ہیں، اور اگر دین جانتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، مگر ان کے احکام کیا ہے نہیں جانتے ہیں۔ ان کے احکام اگر جانتے بھی ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور جب عمل نہ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم بڑے اطمینان سے سانس روک کے یہ کہتے ہیں اب اس زمانے میں ان باتوں پر عمل کرنا جملہ ہم نے خود ہی روک دیا ہے تاکہ جملہ مکمل آپ کریں۔ اس زمانے میں جناب ان مسائل پر عمل کرنا ساری مشکل نہیں، بہت اس لیے جب تک بہت کھینچا نہیں جائے گا تب تک مشکل ہلکی ہو جائے گی۔ سب سے مشکل مسئلہ جو حاصل پیش کیا جاتا ہے تو یہ جناب اس زمانے میں پردہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اس وقت پردے کی بات نہیں کروں گا، لیکن کب یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم اس زمانے میں کیسے پردہ کر سکتے ہیں، تو میں دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کے اپنے ہر بھائی سے اپنی ہر بہن سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی معنی یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ اس زمانے میں فاطمہ کامیاب نہیں ہوگی، اس زمانے میں خدیجہ کامیاب نہیں ہوگی، اس زمانے میں زینب کامیاب نہیں ہوگی، اس زمانے میں دوسری عورتوں کو نمونے پر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے کیا طے کیا اتنا شریک ہو کر کے کہ خدیجہ کے بجائے کسی اور کو سامنے لانا ہے، فاطمہ کے بجائے کسی اور کو سامنے لانا ہے، زینب کے علاوہ کسی اور کو سامنے لانا ہے۔ اور اگر ہم نے طے کیا ہے کہ قیامت تک خدیجہ ہی رہے گی، قیامت تک فاطمہ ہی رہے گی، قیامت تک زینب ہی رہے گی، تو پھر قیامت تک اسلام کے پردے کا حکم ہی باقی رہے گا۔ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ محمد میں مانتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن آپ اس بدلے ہوئے زمانے کی باتیں کبھی اور سن لیجیے گا۔ میں ہر سننے والے اداکار کی پوری بھرپور توجہ حاصل کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کو بدلنا ہی تو نبی اور آل نبی کا کارنامہ خدا نے بھیجا اس لیے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، ان کو گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف۔ پیغمبر کے بعد
मौलाए कायनात से लेकर के 12वें इमाम तक हर इमाम का मिशन है हालात से टकराना, हालात को बदलना, गुमराही को मिटाना, हिदायत को पैदा करना। अब मैं आपके सामने तारीख का एक ऐसा बर्फ पेश करना चाहता हूँ जिसके बारे में आप पूरे तौर पर बाखबर है और वो मेरी आज की मस्जिद का माहौल है। बगैर किसी की बात करिए कि हम कहते हैं आज मस्जिद और बात पर अमल नहीं हो सकता है, आज हलाल और हराम पर अमल नहीं हो सकता है, आज पर्दे पर अमल नहीं हो सकता है, आज दिन की फला बात पर अमल नहीं हो सकता है। यानी जमाना बदल गया है, हम दीन पर अमल नहीं कर सकते हैं। आज ये जमाना बदल गया है, हम दीन पर अमल नहीं कर सकते हैं। ये नबी और खुदा और इमामों का बताया हुआ रास्ता नहीं है, ये हमारा वो रास्ता है जहाँ हम दीन से हट गए हैं। मैं आपकी खिदमत में आज तारीख इमामत का एक ऐसा बरक पेश करना चाहता हूँ जहाँ मैं ये नमूना रखूंगा कि हालात कितने बदल गए थे और वो बदले हुए हालात को छोड़कर बदला है हमारे इमाम ने। सलावत तो भेजिए मोहम्मद मैं अभी मजीद तमाम करने नहीं जा रहा हूँ। मुझे भी काफी देर तक आपके सामने तस्वीरों को पेश करना है, लेकिन तारीख के जिस बर्फ को पेश कर रहा हूँ वो बर्फ शुरू होता है मसाइल, और जब मसाइल का तस्करा होगा तो चाहने वालों की आंखों में आंसू आ ही जाएंगे। जब मसाइल का तस्करा होगा तो दिल पिघलने ही लगेगा। जब मसाइल का तस्करा होगा तो फिदा सोगवार हो ही जाएगी। लेकिन मैं पूरी अब जितनी तकलीफ आपके सामने करने जा रहा हूँ वो दो ही लफ्जों पर है। एक ये कि जमाना कितना बदल गया था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम ने उस बदले हुए जमाने को कितनी कामयाबी के साथ बदला है। ये तारीख का बड़ा मुझे इसलिए पेश करना है कि पहला पढ़ता हमको पढ़ना है जहाँ पर आशूर की शाम होती है। आशूर की शाम के हालात सबको मालूम है, मैं तो याद दिलाऊंगा। अगर दुनिया का कोई आदमी करबला में आशूर की शाम को खड़ा होता तो वो यही करता। अगर दुनिया का कोई आदमी करबला में आशूर की शाम को खड़ा होता तो वो यही कहता कि आज मोहम्मद के निकल के लिए अब जिंदगी में मुस्तकबिल में जमाने में चलने का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन जब दुनिया ने यह तय कर दिया था, हालात इतने बदल गए हैं कि अब दीन खुदा कामयाब नहीं हो सकता, अब दीन सभा कामयाब नहीं हो सकता, अब दीन अली कामयाब नहीं हो सकता, अब दीन आले मोहम्मद कामयाब नहीं हो सकता। तो इतनी शानदार कामयाबी सैयद सज्जाद ने हासिल की है। दोनों लोग सुने पहले मुझे दो मौका पेश करने थे जहाँ हमारे यहाँ के चौथे इमाम समाना हो रहे। मैं एक लफ्ज का फर्क है, इसे भूलना नहीं मेरे भाइयों, मेरे बच्चे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, इस लफ्ज को न पढ़कर भूलना। जिस दिन चौथे इमाम पैदा हुए तो इमाम उसी दिन थे। मैंने कर दी आपकी फसल में गुजारिश की थी। आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि नबी बन से पैदा होता है, इमाम हो से पैदा होता है। पैदा होने के बाद न कोई नबी होता है न कोई इमाम होता है। तो जिस दिन सैयद सज्जाद पैदा हुए थे उसी दिन का इमाम थे। लेकिन करबला में 3 इमाम आज मौजूद, इमाम हुसैन मौजूद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, इमाम मोहम्मद बाक़िर मौजूद। लेकिन अगर आशूर तक चौथे और 5वें इमाम है और इमाम ज़माना इमाम हुसैन। जब हुसैन के गले पर खंजर चलता है, बड़े हुसैन लोग मैदान पर बंद होता है, तो वो सैयद सज्जाद जो अब तक इमाम था वो इमाम ज़माना भी हो जाए। अगर आप मुतवज्जो हैं, मेरी खुदा की बात में इल्तिजा है कि वो आपकी तवज्जो मुझे फराहम कर दे, ताकि जब मैं दर से दिन अपने दिल से निकाल के आपके दिल में मुंतकिल करना चाहता हूँ तो मुझे बतौर मोहम्मद वाले मोहम्मद कामयाबी हासिल हो जाए। तो आप जाने के रास्ते इसी इमाम ने ऐसे हालात में जिम्मेदारियां नहीं संभाली है जिन हालात में मेरे और आपके चौथे इमाम ने जिम्मेदारियां संभाली है। क्या सुनाने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, मगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ जितनी मुसीबतें हुसैन ने देखी थी वो सारी मुसीबतें सैयद सज्जाद ने
میں رکا اسی لیے ہوں کہ یہ جگہ تیز چلنے کی نہیں ہے، سمجھ کے آہستہ آہستہ بیان کرنے کی جگہ ہے. جتنی مصیبتیں ہوٹل میں دیکھتی تھی وہ ساری مصیبتیں سید سجاد میں دیکھتی تھی. وہ بھی پیاسے تھے، یہ بھی پیاسے تھے، وہ بھی بھوکے تھے، یہ بھی بھوکے تھے، وہ بھی بھوکے تھے، یہ بھی بھوکے تھے. انہوں نے بھی باتیں دیکھی تھی، انہوں نے بھی باتیں دیکھی تھی. کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو حسین کے سامنے ہو اور اس میں سید سجاد شریف میں ہو. لیکن جب تاریخ آگے بڑھتی ہے تو پھر جو سید سجاد نے مصیبتیں دیکھی ہے جو دو مصیبتیں ہیں جو خود حسین میں بھی. اگر آپ اردو میں بات یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیے گا حسین نے 71 میں جیسے دیکھی تھی سید سجاد نے 72 کا دیکھی. حسین نے جب آنکھ کم کی تھی خیمے لگے ہوئے تھے سید سجاد نے جب ہر کی آنکھ کھولی ہے تو خیموں سے دھواں اٹھ رہا تھا، خیموں نے آگ نہیں. حسین نے جب آنکھ کم کی تھی تو سڑے پہلے پر چادر دیکھی. سید سجاد نے جب آنکھ کھولی ہے تو پہلے سے حسین نے جب آنکھ کم کی تھی تو سکینہ کو دیکھا تھا. سید سجاد نے جب آنکھ کھولی ہے تو بہن کے نہیں کی بہن کے پہلے سے سماجے کے لیے بنایا ہے. حسین نے جب آنکھ کم کی تھی عباس کے کٹے ہوئے کھانے دیکھتے تھے، قاسم کی لاش سامان دیکھتی تھی. لیکن سید سجاد نے جب آنکھیں کھولی کرتے پہلے تو ماں بہنوں کی 20 پر تاجانوں اور گھوڑوں مصیبت لیکن میں آپ کی خدمت میں مصیبت کا وقت کس لیے پیش کر رہا ہوں، اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ تو اپنے آٹور صاحب سے آتی. اور جب 11 محرم کی دوپہر ہوئی تو جو خیموں کی جلنے کے بعد رات سے لے کر کے اب تک زمین پر بیٹھے تھے، آسمان کے نیچے بیٹھتے تھے، ان کو اونٹوں پر بٹھایا. بوجھوں پر نہیں بٹھایا گیا. میں ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ جانے والے مردار نہیں کر پائیں گے ان کو کیا بٹھایا گیا کہ ان کے ہاتھ پیٹ کر لے جا کے مارتے بٹھایا گیا. پہلے میں پاؤں ڈالا گیا، ہاتھوں میں دھتیاں ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی، کمر میں زنجیر کا ڈنگر ڈالا گیا اور آج پیروں کو ادھر ملاقہ سے باندھ دیا گیا، اونٹ کی اونٹنی کے پیر سے باندھ دیا گیا. آگے آگے نیتوں پر سکے ہوئے سر، چچا کا سر، باپ کا سر، بھائی کا سر، خاندان والوں کے سر لائی اور یہ سارے واقعات جو آپ جانتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ اس پس منظر کو اور بیک گراؤنڈ کو محسوس کرتے کیا سے سید سجاد کی امام زمانہ والی تاریخ شروع ہو. آج ہم ہمت ہار بیٹھے ہیں، آج ہم کہتے ہیں ایسے زمانہ بدل گیا ہے، ہم دین کی پابندی کرنے میں اپنے کو مجبور پا رہے ہیں. زمانہ نہیں بدل گیا ہے، ہمارا دل بدل گیا ہے. زمانہ نہیں بدل گیا ہے، ہماری خواہشیں بدل گئی ہیں. زمانہ نہیں بدل گیا ہے، ہماری آرزویں بدل گئی ہیں. جنہوں نے اپنی آرزو اور خواہشوں پر قابو پایا ہے انہوں نے ہر حال میں ساتھ دیا ہے. میں تو یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ کربلا کا قافلہ روانہ ہوا تو سید سجاد روانہ ہوئے. یہ مجھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا ہے، پہلے روانہ ہوئی مجھے یہ نہیں کہنا ہے، ان میں کوئی روانہ ہوئی مجھے یہ نہیں کہنا ہے، مجھے گوار روانہ ہوئی یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ مجھے یہ کہنا ہے جو خریدے کی وہ بھی روانہ ہوئی. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جیسے 71 غیر معصوم شہیدوں نے حسین کا ساتھ دیا ہے، ویسے 60 سے زیادہ غیر معصوم افراد ہے جو قید کی منزلوں میں سید سجاد کا ساتھ دینے کے لیے. اگر حبیب و غیر اور ظہر کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے معصوم ایمان کے نقطے قدم پر چل کے شہادت سے کام کیا ہے، اور کیسی وہ کنیزیں تھیں، کیسی وہ بیوائیں تھیں. درباروں میں لے جاتا ہے مگر درباروں میں نہیں لے جایا جاتا ہے، ایک ایک بستی سے لے جایا جاتا ہے اور کسی اعلان کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. مسلمانوں آؤ آؤ ہم حسین اور ان کے ساتھیوں کا سر ساتھ کی لائے ہیں اور قبول کی اولاد کو قیدی بنا.
میں درمیان میں اتنے تذکرے آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا تھا، ایسی یہ مجلس ادھوری رہ جاتی، لیکن مجھے اپنی سد مندانہ اپنی کو مکمل کرنا ہے۔ اللہ میں محبت ہے، اللہ میں مسجد یہ سجاد، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری گزارش ہے تو فرشتوں کے ساتھ سنیں آپ بات کہاں تک پہنچی، بات یہاں تک پہنچی، یہ قافلہ گزرتے گزرتے یہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ وہ ابن زیاد کا دربار جہاں اس ملون نے جناب زینب سے یہ کہا ہے زینب تم نے دیکھا کہ تمہارے بھائی نے سو کر ہمارا مقابلہ کرنا چاہا تھا اور خدا نے ان کو شکست دی، میں ان کو کامیاب۔ آپ یقین مانیے ایک حدیث اتنے مساجد تھے جن کے سامنے آواز آئی تھی کہ کسی مزید نے کہا تھا ہوتا ہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، نماز کام نہیں دے گی تو وہ نماز کی جماعت چھوڑ کے مرنے اور لڑنے کے لیے نکل آئے تھے کہ مولا میں دنیا میں زندہ نہیں رہوں گا جہاں آپ کی توہین کی جا رہی ہو۔ میرا سفرستان میں جب پہلے سے میں کیا کہہ رہا تھا تو اس خطرے سے میرے کلیجے پر چوٹ لگی ہوگی، لیکن میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، زینب اور زینب نہیں ہے، زینب اس وقت ترجمان محمد ہے، ترجمان علی ہے، ترجمان حسین ہے، ترجمان آل محمد ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا ابن زیاد؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بھائی نے ہم سے مقابلہ کرنا چاہا تھا کیونکہ خدا ان کو فضل کیا ہے، کیونکہ اس نے ہم کو کامیابی دی ہے، کاٹا کو اس پر لانا ہے کہ بھائی کا سرکار کیا ہے اور ہم کو کہیں بنا کے یہاں بلا دیا ہے۔ ذرا یہ بتا دے پہلے ہم تو تم نے ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس لیے ہماری ابتدا ہدایت سے تھی اور ہماری انتہا شہادت پر تھی۔ ایسا کل وہ دن کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ہم دعویٰ کرنے والے ہوں گے، اس پر ہمارا دعویٰ ہوگا اور رسول ہمارے وکیل ہوں گے۔ اس وقت آج کے سارے فلموں کا بدلہ چکا ہے۔ یہ کسی ہارنے والے کی بہن نہیں بول رہی ہے، یہ کسی جیتنے والے حسین کی بہن بول رہی ہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ وہاں پہنچ گیا جس کا نام ہے ابن زیاد کے بجائے یزید کا دربار۔ ابن زیاد نے جناب زینب سے کہا تھا، یزید نے جناب سکینہ سے کہا سکینہ تم نے دیکھا خدا نے ہم کو نوکر فتح دی ہے اور تمہارے باپ کو نوکر فتح دیا۔ میں اپنے پنجے والوں سے ایک ہی بات کروں گا، سکینہ 5 برس کی بچی رہی، لیکن یزید کی نگاہ میں میرا یہ 5 برس کی بچی ہوتی تو یزید ان سے بات نہ کرتا۔ میں جانتا تھا یہ 5 برس کی بچی نہیں ہے، میرا فرق یہ چھوٹے سے نلے سے پیسر میں حسین کی زبان ہے، حسین کا دل ہے، حسین کا دل ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ کبھی کبھی کوئی پوچھا کرتا ہے کہ مہینے کے اندر سے حسین نے کیوں کہا تھا، بیٹا میری بات مکمل کر دو، کہ مہینے کا بچہ تو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے، ذرا پہچانو یزید اکبر کی پہل کو پہچانتا ہے کہ 5 برس میں دن میں سکینہ سے کہہ رہا ہے ایسے حسین کو خدا نے قبل کیا ہے اور ہم کو کامیابی دی ہے۔ تو پھر حسین اپنے بچے کو بھی پہچانتے تھے، جیسے یہ شہادت کے بعد یہی کہا میرا بچہ نہ پہچانے سے کم نہ تھا، تو ان کی سچائی کا موجودہ بن کر کے ظاہر ہوا تھا، یہ میری سچائی کے گواہ بن کر کے آیا ہے۔ جناب تکیہ نے کیا جواب دیا ہے اسے بھی سنیے۔ دادی نے فرمایا تمہیں ہمیں قیدی بنا کے دکھا دیا ہے، زمین کا غصہ کر بیٹھا ہے، اس لیے سمجھتا ہے کہ تمہیں کامیابی ہو گئی۔ اگر میرے سوال کا جواب بتا دے، اگر رسول اس وقت دنیا میں آ جائے دوبارہ واپس تو تیرے پاس جا کے سب پر بیٹھے گیا ہم قیدی کے پاس قیدی کی صرف رہا ہوئے تھے۔ یہ بات بارے مصیبت ہے، یہ پتھا سفید غم ہے، یہ برق برق ماتم ہے، میں اس سے بغیر اسے پورا ہی نہیں سکتا ہوں۔ قیدی دل سے رہا ہوئے ہیں، قیدی دل سے رہا ہوئے ہیں، اس دن ایسے رہا ہوئے ہیں لیکن ساری زندگی ساتھ رکھنے والے قیدیوں کو دیکھ کے پہچان نہیں پاتے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر جناب پہلے تو نہیں پہچان سکتے، ٹھہر جائیے اور میری سب ملانا گزارش پر غور کیجیے۔ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، جہاں تک کی تاریخ کو جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا، وہ یہی کہے گا اور زمانہ اتنا بدل گیا ہے کہ دین نبی کے لیے
دین علی کے لیے، دین حسن کے لیے، دین حسین کے لیے، دین سید سجاد کے لیے. اب زمانے میں کوئی مستقل کوئی فکر نہیں ہے. اب ان کے دین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ آج محمد شہیدی کو بنائے گئے تھے. دنیا میں اپنے خیال میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو، میں ان لفظوں کو مجبوراً ادا کر رہا ہوں. اس پوری دنیا کا مشن یہ تھا، اس پوری دنیا کا مشن یہ تھا. شہیدی بنا کے یہ دل میں یہی چاہا تھا. ان کی عزت اتنی کم کرتے، ان کو معاذ اللہ اتنا ذلیل رتبہ کرتے کہ پھر کبھی یہ خلاف لانے کی ہمت نہ کر سکتے. میری بات کو اگر آپ میری بات سمجھتے ہو تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا تو میرے سجاد کا جیسا شاگرد کبھی کبھی